I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal, because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country, actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी उरूज पर है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में आग के शोले फिर से भड़क रहे हैं और हमले मज़ीद तेज़ करने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है अपनी इस रिपोर्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मज़ीद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि ज़मीनी फ़ौज उतार कर आबने हुर्मज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर अब कब्जा कर लिया जाए। ताहम अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसकी तरदीद कर दी है, मगर उन्होंने सेहूनी रियासत इसराइल को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने चौंका देने वाला इंकशाफ ये किया है कि इसराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई भी मुआहिदा हो और वो इस मुआहिदे को सबूताज करने के लिए बड़ी रकम खर्च कर रहा है। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया है कि ईरान के तनाज़े का हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारती मुआहिदा है। इसी से मुतालिक हमारा सवाल ये है कि इसराइल की अमेरिका ईरान मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। इसराइल को लगाम आखिर कौन डालेगा? आखिर इसराइल ईरान जंग से चाहता क्या है, क्या निकालना चाहता है, क्या मकासद हैं? इसी बात करेंगे। आज के पैनल का तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ। हमारे साथ है सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद कयूम साहब। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? अमरीकी नायब सदर ने इंकशाफ तो किया है कि इसराइल अमेरिका और ईरान मुआहिदों को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि कौन लगाम डालेगा अब इसराइल को? क्या मकासद है इसराइल के, क्या चाहता है अब वो? देखिए, इंकशाफ ये है कि ये बात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कह रहे हैं। बाकी तो सारी दुनिया को पता है कि इसराइल किसी भी मुज़ाकरात का किसी भी तरह नहीं है, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल के लिए हर काम वो करने वाला है जिसमें मुसलमानों को चाहे ज़िबा कर दिया जाए। 80,000 लोगों को गज़ा में शहीद करके उन्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही थी, क्या कह रही है। पूरी अमरीकी यूनिवर्सिटियों में वहाँ पे मुजाहरे हुए, पूरी दुनिया ने इंसानियत के नाम पे कहा कि ये गज़ा में कत्ल गारत बंद कराएं, इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही इकट्ठे हैं दोनों, जैसे मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत का मुजाहरा इंडियन फोर्सेस कर रही होती हैं। तो अब ये जो इन्होंने इंकशाफ किया, आपको पता है कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि इसराइल रोकना चाह रहा है। इसराइल मुख्तलिफ़ चीज़ें इसराइल पे पहली दफ़ा तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे वसाइल से होके और वो हमारे ही ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ये पहली दफ़ा था। फिर ये अब इंकशाफ आया। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये कहानी बनाई गई कि जी ये तो बाकायदा तौर पे जो अहमदी नजाद हैं वो मोसाद के साथ फिक्स थे, यानी वो यहूदी एजेंट बने हुए थे और उनको रिजीम चेंज में लाना था। तो ये फिर हमारे यहाँ भी एक जनरल सईद ने ट्वीट किया कि ये जब इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो बंदा उनके काबू से निकल जाए तो उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे अहमदी नजाद को किया कि चूँकि वो उनके काबू में नहीं है या वो अमरीकी ईरानी हुकूमत के साथ बात करके, उन्होंने जनरल सुलेमानी का भी हवाला दिया कि वो भी अमरीकियों से मिलते रहे लेकिन अपनी ईरानी क़यादत को बता के उस वक्त अमरीकियों ने भी ये बात कही ये तो हमारे साथ मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया था कि पोजीशनें मुस्तहकम थी। अब हम बार बार कहते थे स्पॉइलर कौन है इस जंग में? नंबर 1 इसराइल है, ज़ाहिर है उसने उकसाया। आपको याद होगा 28 फरवरी को जब ये हमला हुआ तो इनके आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर थे, कोई जोसेफ कुछ इस किस्म का नाम था, जो उन्होंने ख़त लिखा था सदर ट्रंप को रिज़ाइन करते हुए कि मैं इसलिए रिज़ाइन कर रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी में इसराइल नवाज लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है और गलत रिपोर्टिंग करके ईरान पे हमसे हमला करवाया है। तो वो चीज़ें और ये सारी बातें करें तो पता लगता है कि अब इसराइल के खिलाफ पहली दफ़ा अमरीकी इंतज़ामिया में ओपनली बात हो रही है। वहाँ तो बात ही नहीं होती थी, छपता भी कुछ नहीं था। वहाँ पे जेडी वेंस दूसरी दफ़ा ओपनली बात कर रहे हैं। तो ये सदर ट्रंप को मतलब जेडी वेंस के हवाले से तो आज एक और खबर भी आई जिसकी तरदीद अमरीकी इंतजामिया ने की कि विटकॉफ और जेरी कुशनर ने पैसे बनाए हैं कई अरब डॉलर के इंफॉर्मेशन लोगों को लीक करके और उसके अंदर पैसा बनाया गया है। उसकी तो खैर उन्होंने तरदीद की, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इसराइल ने तो पूरी तरह से साजिश की है।
اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ممالک پہ حملہ ہو رہا ہے اور کاریباف کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے تو اپنے کمانڈروں کو پہلے سے ایک جنرل آرڈر دیا ہوا ہے کہ جس ملک سے ہم پہ حملہ ہوگا چاہے وہ امریکی فورسز نے کیا ہے تو ہمارے لوگ جواب دیں گے. عمان اردن اور اس کے اوپر اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات کہہ دینے سے امریکہ کا مسئلہ حل نہیں, ایران کا مسئلہ نہیں حل ہوتا, کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان, ترکی, مصر سب لوگوں نے جو کوشش کی جس میں سعودی عرب کی بالکل حمایت حاصل تھی, تو وہ اب ایران حمایت اپنی ختم کرنے جا رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے آبنائے ہرمز پہ قبضے کی بات ہوئی, پھر جواباً وہاں پہ ہو رہا ہے, چاہے وہ امریکی وہاں پہ اڈے ظاہر ہے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے, کیونکہ ایرانی پراکسی سے بھی تو لوگ تنگ ہے نا عرب ممالک. تو یہ بات بیٹھ کے ہی حل ہونی ہے, چاہے وہ OIC کے فورم پہ ہو, چاہے وہ میڈیٹر کے طور پہ. آج بھی ہمارے اندرابی صاحب جو سپوکس پرسن ہیں فارن آفس کے, انہوں نے کہا کہ بے شک یہ کام رکا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. جب دونوں فریقین یہ سمجھیں گے کہ ہم نے گولے باری کر لی ہے تو بات چیت کے لیے وہی چینل دوبارہ ہوں گے جو پہلے تھے. تو امید کی جانی چاہیے, لیکن اس وقت ہمارے لیے کرائسس بہت بڑا ہے پیٹرولیم کے اوپر بھی اور باقی مصنوعات کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل صاحب؟ یقینی طور پر کرائسس تو پوری دنیا کے لیے بڑھتے جا رہے اس حوالے سے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس جو حالیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. آپ پھر سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ زمینی فوج اتاری جا سکتی ہے, اور دوسری جانب JD وینس کی جانب سے یہ کہا جانا کہ اسرائیل نہیں چاہتا یہ معاہدہ ہو اور وہ بھاری رقم بھی خرچ کر رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ سارا اس چیز کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ فیصل صاحب سے غالباً کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں. خالد صاحب یہی سوال میرا آپ سے, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا آپ کی حوالے سے رائے ہے؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اور جو امن ہے اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے اور سب سے زیادہ امن کو جو خطرات درپیش ہیں وہ اسرائیل سے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے جو دوبارہ جو ہے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں, یہ نہ تو اس خطے کے جو ممالک ہیں, اس خطے کے جو عوام ہیں ان کے مفاد میں ہیں, اور نہ گلف کے جو عرب ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, ان کے مفاد میں ہیں, اور نہ ہی آج یہ جنگ جو ہے یہ دنیا کے مفاد میں ہے. یہ صرف اگر اس سے کوئی مفاد اس جنگ کے جاری رہنے سے اور اس جنگ کے طول پکڑنے سے اگر کوئی مفاد حاصل کر سکتا ہے تو وہ اسرائیل اور نیتن یاہو حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے, اور ان کے پاس اپنے الیکشن میں جو اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے اس میں اپنی ان کی انتخابی مہم میں لوگوں کو کچھ دینے کے لیے اس جنگ سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکا. اور اس میں دیکھیے کہ خاص طور پر جو ایران اور امریکہ ہیں ان پر بھی جو ہے ایک سیاسی دباؤ بھی ہے اس جنگ کے خاتمے کے لیے, اور ایک معاشی دباؤ بھی ہے, اور یہ معاشی دباؤ جو ہے یہ پوری دنیا کی طرف سے ہے, اور اس خطے کے جو ممالک ہیں خاص طور پر ان سے ہے, کیونکہ اس خطے کے ممالک زیادہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں, اس لیے اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان اور چین, انڈیا, جاپان اور یہ سارے ایشیائی ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں, اور پاکستان نے اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے واضح کیا ہے, دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے, اور وہ اسلام آباد جو مفاہمتی یادداشت ہے اس کو پس پش نہ ڈالے. اس میں کیے گئے جو وعدے ہیں ان کو دونوں ممالک جو ہیں وہ پورا کریں, اور اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ آگے چل کر بھی ماحول سازگار ہوتا ہے تو اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور دوسرا دیکھیے JD وینس کا جو بیان ہے, جو انکشافات ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک تو اسرائیل کے بارے میں جو ان کے انکشافات ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو عزائم ہیں اسرائیل کے توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں, جس میں گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کو ناکام بنانے میں پاکستان کا بہت بڑا
جو ہے وہ اس میں کردار ہے، اور اس وجہ سے پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس جنگ کے خاتمے کے لیے، اس جنگ کو روکنے کے لیے، وہ سب سے زیادہ اس پر جو ناخوش ہے، جس کو پسند نہیں آئی یہ ساری کارروائی پاکستان کی، اب وہ اسرائیل ہے۔ اور اس میں جے ڈی وینس نے ان کی بات کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ وہ چیف مذاکرات کار رہے ہیں، سارے جو مفاہمت کا عمل تھا اس میں امریکہ کی طرف سے وہ مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، وہ معاملات کو زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس جنگ کا جو معاملہ ہے، خاتمہ ہے، یہ جنگ جو ہے اس کو طول دینے کی بجائے، اس کی فوجی کارروائیوں کے بجائے اس کا جو سفارتی حل ہے اب وہ جو ہے وہ اس سے دیر پر عمل جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، اب وہ ضروری ہے، نہ کہ اس حوالے سے جنگ کو طول دینے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے، اور اب تو امریکہ کی طرف سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی مذاکرات اور اس طرح کی چیزوں پر قول کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف یہ تازہ کارروائیاں اور دوسری طرف جے ڈی وینس کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ معاہدہ ہو، تو پھر آخر اسرائیل کو لگام کون ڈالے گا؟ فیصل صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ غالباً فیصل صاحب کو آواز نہیں جا رہی۔ شکیل صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسرائیل کو آخر لگام کون ڈالے گا؟ کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو نیتن یاہو نہ ہوتے، تو پھر آخر انہیں قابو کون کرے گا؟ کون لگام ڈالے گا؟ دیکھیے، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اور جو آپ کا سوال ہے کہ جے ڈی وینس نے یہ انکشافات کیے ہیں کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے مذاکرات ہوں، اور یہ جو جنگ 28 فروری سے شروع ہے جس کی لپیٹ میں ایک پوری دنیا آ چکی ہے، یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جو ہے ختم ہو، اور ایران پر جس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ یہ چاہے گا کہ یہ اسی طرح شروع رہیں، اور اس کا جو ایک خواب ہے نیتن یاہو کا کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن اب تک جو مذاکرات ہوئے، ایران نے مزاحمت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آخری مذاکرات ہوئے اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں میں نہیں، آپ نہیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ جیت گیا ہے، جنگ جیت گیا ہے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ ایران کو مل رہا تھا میرا خیال ہے اگر وہ لے لیا جاتا تو آج جو ہے پوری دنیا میں امن ہوتا، اور پوری دنیا جو اس وقت انرجی کرائسس کی طرف بڑھ رہی ہے وہ انرجی کرائسس کی طرف نہ جاتی، کیونکہ اس جو آخری مذاکرات ہوئے ان میں یہ طے ہو گیا تھا کہ امریکہ جو ہے ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، $3 ارب وہ قطر سے جانے تھے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں تھیں عرصہ دراز سے آئل کی فروخت کے حوالے سے، اس کی اجازت مل گئی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو چاہیے تھا کہ جو 60 روز کا ٹائم ملا تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس میں یہ مذاکرات کا سلسلہ وہ جاری رکھتا، اور وہ جو اپنی میزائل کی جو اس کی اسپیشلٹی ہے اس وقت جو نظر آئی ہے اس ساری جنگ کے دوران، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے سوائے میزائل ٹیکنالوجی کے، اس کو وہ انہانس کرتا اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتا۔ اور اس وقت جو ہے ایران کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی حمایت بھی حاصل تھی، اور پوری دنیا کی ہمدردیاں بھی جو ہے ایران کی جانب تھی۔ ایون دین سعودی عرب پر بھی میزائل اٹیک ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی سعودی عرب بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ جو حملے ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، یہ ختم ہو جائیں، اور ایران کو جو ہے ایک پیسج دیا جائے، راستہ دیا جائے، اس کے اندر پولیٹیکل معاشی سٹیبلٹی آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان اعلانات کے بعد جو ایرانی کرنسی ہے وہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو گئی تھی، لوگ بھی جو ہے معمولات کی طرف لوٹ آئے تھے، اور پاکستان میں بھی جو انرجی کا کرائسس ہے وہ بھی کسی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو رہا تھا، دنیا کھل رہی تھی۔ لیکن پھر پاسداران انقلاب کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو امریکہ ہے وہ مسلسل گولہ باری کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ ایران مذاکرات کی طرف نہیں آتا تو وہ پھر جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرے گا۔ اگر وہ انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں اور زیادہ تباہی اور بربادی آئے گی۔
جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو زمینی جنگ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ والی غلطی نہیں کریں گے، کیونکہ جو ایران کا محل وقوع ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر جو ہے فوجی اتارے جائیں۔ 16 لاکھ مربع میل پر جو ہے ایران کا رقبہ ہے، اس کے علاوہ شمال میں جو ہے پہاڑی سلسلہ ہے، اور جنوب میں جو ہے وہ بحر آبنائے ہرمس ہے، تو درمیان میں جو ہے وہ صحرا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر زمینی جنگ لڑنا جو ہے امریکہ کے لیے یقینی طور پر مشکل ہوگا، اور امریکہ نے یہ غلطی کی تو امریکہ مکمل طور پر پھنس جائے گا اور اس کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یقینی طور پر یہ تمام تر صورتحال کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ الیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ایک طرف اسرائیل کی جانب سے یہ تمام تر چیزیں اور تمام تر کارروائیاں، اور پھر جے ڈی وینس بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاری رقم خرچ کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ ممکن نہ ہو سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والے آنے والے دنوں میں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس بارے میں تو کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا اور یہ کہ اسرائیل کی جانب سے، ان کی جانب سے جو ہے دنیا بھر نے پذیرائی کہ جی جو معاہدہ کیا، جنگ کو رکوایا، لیکن یہ دو ممالک تھے جو اس کو چاہتے تھے کہ اسپائل ہو، سارا جو معاہدہ ہے اس کو تباہ کیا جائے، اور ان کے لیے ہر طرح کی جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے اردن پہ بھی حملہ کر دیا اس وقت، جبکہ جنگ کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتے کہ معاہدہ پورا ہو اور کوئی جنگ رکے، اس کے لیے اپنے وہ تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس پر امریکہ کی جانب سے بھی، ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کو ایک دفعہ کہا گیا کہ جی یہ ساری بیسیکلی جو جنگ شروع کی گئی، جو اسرائیل کی جانب سے شروع کروائی گئی، جو اس نے غلط بریفنگ دے دی اور جو تمام معاملات وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں دھکیل دیا گیا، اور جنگ میں دھکیلنے کے بعد ان کا تو کچھ نہیں، ان کا تو روٹین کا کام تھا، تو ان کا امریکہ کا جو ہے وسائل جو اس میں خرچ ہونے لگے، اربوں ڈالر خرچ ہو گئے، اور اس کے باوجود بھی اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہے۔ اس کے یہ کہا گیا تھا کہ 1-2 دن میں آپ اس پر قبضہ کر لیں گے ایران میں، ادھر رجیم چینج کر لیں گے، جو تمام معاملات، لیکن اس کو دیکھا کہ اس نے کتنے دن، زیادہ دن فائرنگ، بمباری کی، ہر طرح کا حملہ کیا، ہوائی حملہ کیا، زمینی حملے تو نہیں کر سکے کیونکہ ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا اس کے بارے میں۔ اس نے سمندری جو حملہ بھی کیا، لیکن اس کے وہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکے ابھی تک۔ دیکھیں، جو اسٹریٹ ہرمز پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکے، صرف دھمکیاں، صرف گیدر بھبکیاں کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ کیا جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی کسی قسم کی ان کو آگے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب دیکھ لیں، اب کل سے جنوبی ایران کے پر حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں بھی شہری علاقوں پر بھی حملہ کر دیا، لیکن ایران کی جانب سے ٹس سے مس نہیں ہوا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے۔ اگرچہ امریکہ دور ہے، لیکن ایران کی جانب سے بھی جو ہے ان کے اڈوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جانب سے اتحادی ممالک بھی اس کے خلاف دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور ایران میں جو ہے وہ ایک سوئی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی امریکہ کو برداشت نہیں کر۔ تو اس لیے جو ہے اسرائیل وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ روکی جائے، بالکل ایسا ہی، اور وہ اپنے مقاصد پورے کر سکے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے وہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس معاہدے کے تھرو پورا نہیں ہو سکتا۔ فیصل صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ امریکی صدر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ زمینی فوج بھیجی جائے گی، جے ڈی وینس کچھ کہتے ہیں، پھر ان کی جانب سے نئے نئے انکشافات بھی سامنے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب امریکی نائب صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتا تھا اور اس کی وجہ سے معاہدہ MOU ناکام ہوا ہے، تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے بھی سب کہہ رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ جب معاہدہ ہونے جا رہا تھا، جب بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ معاہدے میں تاخیر جو ہو رہی ہے، جو معاہدہ نہیں ہو پا رہا، جو معاہدہ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب معاہدہ ہو گیا اس وقت بھی سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاہدے کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے۔ امریکہ نے ایسی کوئی نئی بات نہیں کی۔ چلے، اگر امریکہ کو یہ بات معلوم چل گئی ہے اب کہ اسرائیل اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتا ہے، تو پھر امریکہ کو چاہیے کہ وہ اب اسرائیل پہ حملہ کر دے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے پھر وہ سبق سکھائے۔ تو اصل فساد کی جڑ تو پھر امریکہ ہوا۔ امریکہ کو چاہیے وہ نیٹو سے درخواست کرے کہ پہلے تو آپ ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، آؤ ہمارے ساتھ مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس دنیا میں امن کا جو اصل دشمن ہے وہ یہ اسرائیل ہے، اب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ بہت ہی یعنی کہ سارے ملک بڑے خوشی آئیں گے۔ امریکہ جو ہے عرب ممالک کو بھی بولے، بلکہ امریکہ تو ایران کو بھی بولے کہ بھائی ہماری آپ کی جو لڑائی نہیں تھی، اصل مسئلہ تو یہ اسرائیل کا تھا، وہ فساد کروانا چاہ رہا ہے، آؤ اسرائیل پہ حملہ
کرو. پاکستان بھی اس کام میں بڑی خوشی خوشی جو ہے وہ شریک ہو جائے گا. جب دنیا کے امن کا اصل جو کردار ہے, امن کو برباد کرنے کا جو اصل کردار ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے, تو اس کو اب سبق سکھانا ناگزیر ہے, اس کو سبق سکھانا لازمی ہے. صرف اسرائیل نہیں, اسرائیل کے ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں, خاص طور پہ جو بھارت ہے, یہ تو ان کا تو ایک گٹھ جوڑ تھا. تو ان دونوں ملکوں کو جو ہے اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ساتھ مل کے اسی طرح سبق سکھائے جس طرح وہ دنیا پہ حملہ آور ہوتا ہے, جس طرح وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے جو ہے کمزور ملکوں کے اوپر جو حملہ آور ہوتا ہے. اور اس کام کے لیے تو دنیا بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے گی. اور جو دنیا میں معاشی بحران جنگوں سے آتا ہے, اگر یہ تو وہ واحد جنگ ہوگی, یہ واحد وہ حملے ہوں گے جس سے تو معاشی بحران آنے کے بجائے تیل کی قیمتیں اور جو نیچے گر جائیں گی. بالکل ایسے ہی, اور انہیں یقینی طور پر لگام ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر طرح کے بحران سے بچا جا سکے. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی, پاکستان میں پیٹرولیم بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی آخر پلاننگ کیا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو بات کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث آبِ ہرمز بند ہے اور دنیا بھر میں پیٹرول کا بحران جنم لے رہا ہے. پاکستان میں بھی بڑے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان میں صرف 15 دن کا پیٹرول ذخیرہ رہ گیا ہے اور حکومت نے بر وقت اقدامات اگر نہ کیے تو ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے, جس کے باعث تشویش کی ایک لہر پائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے باعث حکومت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر ایندھن کی قیمتوں کا تعین کرنے کا امکان ہے, لیکن آئل کمپنیز کی طرف سے اس کی بھرپور مخالفت بھی کی جا رہی ہے. اسی سے متعلق ہم بات کریں گے کہ آبِ ہرمز بند ہے, پاکستان میں پیٹرول 15 دن کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے اور ماہرین نے ملک میں پیٹرول کے شدید بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. عامر صاحب, کیا کہیں گے آپ, اس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کوئی پلاننگ کی ہے, کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی کہ عوام خوار نہ ہو؟ دیکھیں, جب سے آبِ ہرمز میں دوبارہ جنگ چھڑی ہے تو ہماری پیٹرولیم کمپنیوں نے بالکل جونک کی طرح چمٹنے کے لیے پیٹرول کے ساتھ لگ گئے ہیں کہ بہت سیل کم کر دی ہے کہ انہیں بڑی امید ہے کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھے گا. اور اسی کو توڑنے کے لیے وفاقی وزیر جو ہیں علی پرویز ملک کی خواہش ہے کہ 24 گھنٹے کر دیا جائے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ پیٹرول نہیں روک سکتے کمی یا زیادتی میں. تو یہ بحث ایک ہو رہی ہے بڑی. پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پیٹرول کی قیمت نہ بڑھے. آج بھی انہوں نے میٹنگ میں یہی بات کہی ہے کہ کوئی حل نکالا جائے, لیکن حل کیسے نکلے گا یہ ناممکنات میں سے ایک چیز ہے کہ اگر بڑھ رہی ہے, یہ تو پہلے ہی مطلب لیوی ٹیکس IMF کے اس میں ہیں, اور پیٹرولیم کمپنیاں ظاہر ہے وہ تو چاہتی ہیں کہ جب کم ہو نہ ہو تو پہلے بتا دیں, بڑھنا ہے تو وہ بتا دیں, کیونکہ وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر لیں. تو اس حساب میں تو 24 گھنٹے والی بات اور تجویز بہترین رہے گی. صحیح. فیصل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں رد و بدل کا فیصلہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا عوام کے لیے؟ صحیح. خالد صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, پاکستان کی معیشت پہلے ہی دباؤ کا شکار تھی, اور یہ جو حالیہ دوبارہ کشیدگی شروع ہوئی ہے آبِ ہرمز کے معاملے پر ایران اور امریکہ میں, اس سے پاکستان کی معیشت پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو آئل مارکیٹ کمپنیاں ہیں, وہ ایک بار پھر, جب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کرائسس, تیل کا کرائسس شروع ہوا تھا, تو اس وقت بھی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں تھیں انہوں نے ایک بہت بڑا مارجن جو ہے, منافع جو ہے وہ کمائے تھے. 102 ارب روپے جو ہیں وہ مارکیٹ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے تیل کی قیمتوں میں جو اس وقت ہولڈنگ کی تھی اس سے کما لیا تھا. اور ایک بار پھر اب دوبارہ جو ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ اس کا جو پریشر ہے ان کا تیل روکنے کا, سپلائی روکنے کا, اس سے عام آدمی میں بڑھ رہا ہے. عام آدمی پر جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بھی دباؤ میں لا رہی ہیں, ان پر پریشر آ رہا ہے, اور اسی طرح لیوی کا پریشر بھی آ رہا ہے. اور اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے آج صرف پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج بھی پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 50% تک جو ہے وہ شہروں میں کمی واقع ہو چکی ہے, اور جبکہ دیہات کے اندر تو 90% تک جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح آئل پرائسز میں جمپ آ رہا ہے, بڑی ہیں,
ہمارے جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے ایک بیان سے پیر کے روز جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں 10% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، اور اس طرح ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے حکومت کو ایک واضح پالیسی جو ہے وہ دینا ہوگی، اور جو آئل مارکیٹر کمپنیاں ان کے دباؤ میں کسی صورت نہیں آنا ہوگا۔ صحیح، یقینی طور پر کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ لیاس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ہی پلاننگ کر پائے گی، عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، یہ بوجھ عوام پر زیادہ نہ پڑے؟ دیکھیں، عالمی سطح پر جو صورتحال ہے اس کا تو دیکھیں کہ صورتحال ہے اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی جو پرائس میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو اسے پاکستان کی جو 90% ہے جو امپورٹ ہے، جو 80% جو ہم باہر سے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان پہ امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ جو لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا 600 ملین کا نا ماہانہ ان پر ایکسٹرا بورڈ پڑ رہا تھا بوجھ، تو اب بھی پڑے گا، تو اب بھی جو ہمارا ہوگا اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خرابی ہوگی، تو پاکستان کا اتنا نہیں ہوتا کہ دھچکا اتنا برداشت نہیں کرتا۔ تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کو چاہیے، وہی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی جو گورننس ہے اس بارے میں بہتر کرنی چاہیے، ان کو اپنے سٹاکس اور جو کہا تھا کہ جو کر رہے ہیں کہ بچت کے لیے جو کر رہے ہیں آسٹریٹی میئرز وغیرہ کر رہے ہیں، اس میں کفایت شعاری میں بتائیں کہ گاڑیاں کم استعمال ہوئیں، پیٹرول کم استعمال ہو، تاکہ گورنمنٹ کو ہو بچت ہو، اور جو لیکن اس صورتحال میں تو کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ بچت نہیں، اسی طرح کام چل رہا ہے، تو گورنمنٹ پہ اسی طرح پریشر آ رہا ہے، آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بھی اپنی منمانیاں کریں، تو اس میں بہتر گورننس کی ضرورت ہے، بیٹھ کے اس کو پلاننگ کر کے کرنا چاہیے کہ اگر یہ لانگ ٹرم چلے گیا یہ تو پھر پاکستان کے لیے اور مسئلہ ہوگا۔ صحیح، بالکل یقینی طور پر اس پر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام خوار نہ ہو سکے۔ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ حافظ۔